एपिसोड 5। चंद रोज़ बाद मुझे वकील साहब का फ़ोन मौसूल हुआ। उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में तलब किया था। मैं पहुंचा तो शानदार खैर मकदम किया गया। वो एक मुखलिस इंसान थे। उम्र 50 से ऊपर थी, मगर सेहत काबिल रश्क और अंदाज़ तकल्लुम भी खूब पाया था। चंद रस्मी बातों के बाद कहने लगे, मिस्टर सिकंदर, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप अचानक इतनी बड़ी जायदाद के मालिक बन गए। आप में ज़रूर कोई ऐसी खूबी होगी कि बेगम साहिबा ने अपने 40 साल रफ़ीक ज़िंदगी को पसे पुश डालकर आपको आधी जायदाद का वारिस मुंतखब किया। मरहूमा ने आपकी तस्वीर भी दी थी ताकि गलती का कोई इम्कान न रहे। जनाब, मुझे इस जायदाद के मिलने की कुछ ज़्यादा खुशी नहीं है। इंसान में अज़्म और इरादे की पुख्तगी हो तो दुनिया की हर नेमत वो हासिल कर सकता है। बहरहाल, ये बेगम साहिबा की बेपनाह नवाजिश और ज़रा परवरी है कि मुझे इस काबिल समझा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, वकील साहब धीमे लहजे में बोले, लेकिन जहाँ तक मेरे तजुर्बे का ताल्लुक है, मैं यही कहूँगा कि आपके लिए किसी मामले में नवाब साहब पर एतमाद करना मुनासिब नहीं होगा। नवाब साहब को मैं बहुत अंदर तक जानता हूँ। मैंने उनके नज़रिए की तायद की। बहुत मुमकिन है मुस्तकबिल करीब में मैं ज़िमन में कुछ सनसनीखेज वाक़यात रोनुमा हो। किस किस्म के वाक़यात? वकील के लहजे में तजस्सुस था। फिलवक्त मैं इस अमर की निशानदेही वाज़ेह नहीं करूँगा। हालात खुद अपना अंदाज इख्तियार करके सामने आएंगे। वकील साहब समझदार थे। उन्होंने मजीद को सवाल नहीं किया। मुझसे चंद दस्तावेजात पर दस्तखत कराए और फिर कुछ कागजात मेरे हवाले करके बोले, बेगम साहिबा की वसीयत के मुताबिक 4 लाख रुपया नकद भी आपके हिस्से में आया है। ये कागजात जो मैंने आपके हवाले किए हैं इसी मामले से ताल्लुक़ रखते हैं। आप इन्हें ले जाकर बैंक चले जाइए और मैनेजर से मुलाकात कीजिए। कागजात पूरी तरह मुकम्मल है। किसी परेशानी के बगैर रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। मैंने कागजात पर नज़र डाली और उन्हें एहतियात से जेब में रख लिया। वकील साहब फिर बोले, जायदाद की मुंतकली का काम ज़रा देर तलब है। मैं कागजात की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। जो ही काम मुकम्मल हुआ मैं आपको मुत्तला कर दूंगा। उसके बाद जायदाद बाज़ाब्ता तौर पर आपके नाम मुंतकिल हो जाएगी। वकील साहब का शुक्रिया अदा करके मैं बैंक पहुंचा तो मैनेजर ने मेरी आओ भगत की और वकील के कहने के मुताबिक किसी ख्वारी के बगैर 4 लाख रुपए मेरे अकाउंट में मुंतकिल हो गए। चेक बुक वसूल करके मैंने 85,000 रुपये बैंक से निकलवा लिए। मौजूदा हालात में बड़ी रकम की ज़रूरत थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि नवाब साहब मुझ पर किसी भी वक्त वार कर सकते हैं। चनाचे रकम जेब में डालकर मैं शहर के ऐसे इलाके में गया जहाँ गैर कानूनी तौर पर असलहा फरोख्त होता था। मैंने जर्मनी साख्त का आला दर्जे का एक रिवॉल्वर ख़रीदा। उसके राउंड्स भी खासी तादाद में हासिल कर लिए। असलहे के उस बाज़ार में हर चीज़ मौजूद थी। पिस्तौल, बंदूकें, स्टैंड गनें, राइफलें, हैंड ग्रेनेड, हत्ता कि वो लोग देसी साख की मार्टर भी मुहैया कर सकते थे। रात का खाना मैंने शहर के सबसे बड़े होटल में खाया। ये ऐसा होटल था जिसमें सेठ, सरमाएदारों और आला पाए के सरकारी अफसरान के सिवा किसी का गुजर नहीं हो सकता था। डाइनिंग हॉल में हल्के हल्के सुरों में मौसीकी बिखरी हुई थी। हर तरफ रंगीनियाँ रक्सा थीं। बड़ा रूह परवर माहौल था। मैं घर पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। मेरी आदत थी कि बहुत खामोशी से हवेली में दाखिल होता और नवाब साहब व नरगिस के कमरों का जायजा लेता हुआ अपने कमरे में चले जाता। चौकीदार को मैंने पहले ही बरतरफ कर दिया था। चनाचे फाटक से गुजरकर मैं दीवान खाने की तरफ गया तो एक शख्स वहां से बरामद होता नजर आया। मैं तेजी से एक दरख्त की आड़ में चला गया और जब वो करीब से होकर गुजरा तो मैंने साफ पहचान लिया। वो कंपाउंडर था और यकीनन नवाब साहब से मुलाकात करके निकला था। मैं उसकी आमद का मतलब समझ गया। जाहिर है उसने नवाब साहब को वो मोहलिक दवा फराहम की होगी, वही दवा जिससे मेरी मोहसिना को कत्ल किया गया था। उस वक्त भी मैंने एक फैसला कर लिया था। मैंने कंपाउंडर का ताक़ुब शुरू कर दिया। मेन रोड पर पहुंचकर वो रिक्शे में बैठा तो मैं भी एक टैक्सी में सवार हो गया और ड्राइवर को रिक्शे का पीछा करने की हिदायत की। कंपाउंडर का मकान एक मुतवस्सित तबके की आबादी में था। मैंने उसे दूर से मकान में दाखिल होते देख लिया। चूँकि फौरी तौर पर उसके घर पहुंचना मुनासिब नहीं था, इसलिए कुछ देर इधर उधर टहलता रहा। आज मैंने उसे दुनिया से रुखसत कर देने का तहैया कर लिया था। अगरचे मेरी जेब में चाकू भी मौजूद था और रिवॉल्वर भी, लेकिन मैं उसके कत्ल में उनमें से किसी चीज़ को भी इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखता था। उसे हलाक करने के लिए मैंने एक अछूता मंसूबा बनाया था। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं कंपाउंडर के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने इत्तलाई घंटी का बटन दबाया। दरवाज़ा खुल गया। कंपाउंडर ने गर्दन बाहर निकालकर सर से पैर तक मेरा जायज़ा लिया। किससे मिलना चाहते हो? तुम्हारे पास आया हूँ। क्या काम है? मुझे नवाब साहब ने भेजा है। कौन नवाब साहब? जिनसे मुलाकात करके तुम अभी अभी घर पहुंचे हो। मैं किसी नवाब साहब को नहीं जानता। मुझ पर एतमाद करो, मैं नवाब साहब का ख़ास आदमी हूँ।
میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ کس سلسلے میں اعتماد کروں؟ اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے نمایاں ہو گئے۔ غور سے سنو۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر سرگوشی کی۔ تم نے جو دوا نواب صاحب کو دی تھی وہ شیشی گر کر ٹوٹ گئی ہے اور نواب صاحب کو اسی وقت دوا کی ضرورت ہے۔ مگر دوا میرے پاس۔ فکر مت کرو۔ میں نے جیب سے 5,000 کے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ نواب صاحب نے مجھے رقم دے کر بھیجا ہے۔ نوٹ دے کر اس کی آنکھوں میں حریصانہ چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے مجھے اندر آنے کو کہا اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ جب تم نے گھنٹی بجائی تھی اس وقت میں کیتلی ہیٹر پر رکھ رہا تھا۔ چائے تیار ہو گئی ہوگی۔ دراصل میری بیوی دوسرے شہر اپنے میکے گئی ہوئی ہے، اس لیے بیشتر امور مجھے خود ہی انجام دینے پڑتے ہیں۔ وہ مکان کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ میں جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ مکان بھی خوب اچھا بنا ہوا تھا اور یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک معمولی کمپاؤنڈر کا گھر ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے آیا۔ میں نے جلدی جلدی چائے اس انداز میں ختم کی جیسے مجھے بہت عجلت ہو۔ کپ رکھ کر میں نے پھر دوا کا مطالبہ کیا۔ کمپاؤنڈر ٹرے اٹھا کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی جس میں پانی جیسا کسی قسم کا محلول تھا۔ اس نے شیشی میرے ہاتھ میں تھمائی۔ احتیاط سے لے جانا، اگر تم نواب صاحب کے آدمی نہ ہوتے تو میں یہ دوا کبھی تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ تم فکر مت کرو، مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ویسے تمہاری تحقیق کا جواب نہیں ہے، اب تک کتنے آدمیوں کو دوا استعمال کرا چکے ہو؟ تمہیں میرے ذاتی معاملات میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ کمپاؤنڈر ناراض ہو کر بولا، برا مان گئے۔ بہرکیف دن میں اس دوا کی کتنی مقدار دینا ہوگی؟ نواب صاحب کو معلوم ہے۔ ہو سکتا انہیں یاد نہ رہو، اور پھر یہ بتانے میں تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ دن بھر میں چائے کے 2-3 چمچے، اور اس کے بعد خون کی الٹیاں۔ میرے خیال میں اب تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ صرف ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی شخص کو ایک ہی وقت میں یہ پوری شیشی پلا دی جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ویسے ہی۔ دیکھو، یہ بہت خطرناک دوا ہے۔ اگر پوری شیشی استعمال کرا دی جائے تو دل، گردے، پھیپھڑے اس طرح بہہ جائیں گے جیسے آگ پر موم پگھلتا ہے۔ اذیت کا یہ عالم ہوگا کہ انسان دیواروں سے سر ٹکرائے گا، شدت تکلیف سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ گڈ۔ تم نے اس کا عملی تجربہ دیکھا ہے کہیں پر؟ نہیں، اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں دکھا سکتا ہوں اس کا عملی تجربہ۔ میں نے شیشی ہلا کر کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ دیکھو میاں، میں فضول گفتگو سننے کا عادی نہیں ہوں۔ تم یہاں سے چلتا ہو جاؤ، ورنہ کیا؟ میں نواب صاحب سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ ضرور کر دینا شکایت، مگر عملی تجربے کے بعد، اور یہ تجربہ میں تم پر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میرا دماغ بالکل درست ہے، البتہ میں تمہارا دماغ درست کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے اب تک بے شمار افراد کو اس دوا کے ذریعے ہلاک کیا ہے، اب ذرا خود بھی اس کیفیت سے گزر کر تو دیکھو۔ کیا بک رہے ہو؟ فوراً میرے گھر سے نکلو۔ وہ غضبناک ہو کر میری طرف بڑھا۔ میں نے جیب سے چاقو نکال لیا اور جب اسے کھولا تو گراری کی آواز سن کر کمپاؤنڈر کا چہرہ موت کے خوف سے سفید پڑ گیا۔ آخر یہ کیا تماشا ہے؟ تم کون ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ میں نے دوا کی شیشی لہرا کر کہا، میرا مطالبہ دشوار اور ناقابل عمل نہیں ہے۔ میں نے تم سے کوئی ہمالیہ کی چوٹی فتح کرنے کا نہیں کہا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری شیشی تم اپنے حلق میں انڈیل لو۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم منہ کھولو، شیشی میں الٹ دیتا ہوں۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ تم مسخرے معلوم ہوتے ہو۔ ایسا ہی سمجھ لو، لیکن مذاق جب حقیقت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ میں بھی کچھ ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے تم سے 5,000 کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا، نہ ہی کروں گا۔ یہ تمہاری موت کی قیمت ہے جو میں نے ادا کر دی ہے۔ تم نے دوسروں کے قتل بھی تو کوئی نہ کوئی قیمت لگا کر ہی کیے ہوں گے نا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ اپنی رقم واپس لے لو، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، خدا را مجھ پہ رحم کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے۔ ان لوگوں کے بھی یقیناً چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہوں گے، اور تمہارے توسط سے اس دوا کے ذریعے جو ہلاک ہو چکے ہیں، بہت سے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے، بہت سی سہاگنوں کو بیوگی کا داغ سہنا پڑا ہوگا، اور بہت سی بے سہارا ماؤں کی آنکھوں کی روشنیاں بجھ گئی ہوں گی۔ اس وقت تمہیں دوسروں پر ذرا رحم نہیں آیا؟ تم آخر ہو کون؟ ان باتوں سے تمہیں کیا سروکار ہے؟ میں بیگم صاحبہ کے قتل کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ تمہارا قتل میرے نزدیک نیکی ہے کہ محض تمہاری ہلاکت سے آئندہ بہت سی زندگیاں بچ جائیں گی۔ خیر، تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن اس سے پہلے خط لکھو، اور اس میں یہ لکھو کہ میں گھریلو پریشانیوں سے اکتا کر خودکشی کر رہا ہوں۔ میں کسی طور تمہاری موت کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا۔ وہ میرے قدموں پر گر کر لوٹنے لگا۔ وہ بلک رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، رحم کی بھیک مانگ رہا تھا،
मगर सांप पर रहम करने का मतलब यह था कि उसे डसने का मौका दिया जाए। चुनाचे मैंने उसके सर पर ठोकर मारी और गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दिया। उसकी टांगें कांप रही थी, चेहरा मौत के खौफ से तारीक हो गया था, मगर मैंने किसी बात की परवाह नहीं की। चाकू की नोक से उसकी कमीज फाड़कर जिस्म से अलग कर दी, फिर चाकू सीने पर रखकर मैंने आहिस्ता से दबाया। पाँव इंच नोक यकीनन छाती के मोटे गोश्त में घुस गई होगी। वो तकलीफ से तड़प गया, सीने से खून की धार बह निकली। मैं उसे घसीट कर लिखने की मेज पर ले गया और कागज कलम उसकी जानिब बढ़ाकर बोला, अगर अजियत से बचना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ खामोशी से लिख दो, वरना तुम्हारे जिस्म का एक एक अज़ू अलग कर दूंगा। सबसे पहले तुम्हारी आंखें निकालूंगा, तुम्हारी जबान तराशने के लिए। नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। उसने कांपते हाथों से अपनी खुदकुशी की तहरीर लिखी। शाबाश, अब खड़े हो जाओ और शीशे की पूरी दवा अपने हलक में उंडेल लो। उसकी टांगें कांप रही थी, चेहरा जर्द था और आंखें मारे खौफ के हलकों से बाहर निकली पड़ रही थी। मैंने सजाए मौत पाने वाले किसी कैदी को फांसी पर चढ़ते नहीं देखा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी हालत भी इस कंपाउंडर से मुख्तलिफ नहीं होती होगी। वो किसी कीमत पर जहर पीने को तैयार नहीं था। उसके हाथों में इतनी सकत नहीं रही थी कि शीशी को उंगलियों से पकड़कर मुंह तक ले जाता। मैं पहले ही काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुका था, मजीद ताखिर बेमकसद थी। चनाचे उसे पछाड़कर मैं उसके सीने पर चढ़ बैठा और एक हाथ से मुंह खोलकर दवा की पूरी शीशी उसके हलक में उलट दी। मैंने उसे इस अंदाज से पकड़ रखा था कि तड़पने मचलने के बावजूद दवा का कोई कतरा ज़ाया ना हो। सबकी सब उसके पेट में उतर गई। मैं उसे छोड़कर उठ खड़ा हुआ। अगरचे मेरा काम खत्म हो चुका था, मगर मैं उसकी अजियतनाक मौत का तमाशा देखना चाहता था। चंद ही लम्हों बाद तमाशा शुरू हो गया। उसके चेहरे पर अजियत के बेपनाह आसार नुमाया हो गए। यूँ लगता था गोया जिस्म का पूरा खून चेहरे पर सिमट आया हो। वो फर्श पर लौट रहा था, तड़प रहा था। कभी उठकर दीवानगी के आलम में लड़खड़ाते कदमों से कमरे में दौड़ने लगता और दीवारों से टकरा कर दोबारा फर्श पर ढेर हो जाता। इस दवा से उसकी कुव्वत गोयाई पर ख़ास असर पड़ा था, क्योंकि वो तकलीफ की शिद्दत से चीखना चाहता था, मगर हलक से घुटी घुटी कराहें निकल रही थी। उसने दोनों हाथों से सख्ती के साथ अपनी गर्दन को पकड़ रखा था। दफतन उसका पूरा वजूद अजीब अंदाज में थर्राया और उसने खून की उल्टियाँ शुरू कर दी। वो मुसलसल हलक से खून के लोथड़े उगल रहा था। कमरे में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था और वो अपने खून में लौट रहा था, सिसक रहा था। बहरकैफ उसकी मौत का तमाशा ज़्यादा देर जारी न रह सका। शदीद अजियत के आलम में आखिरकार उसकी पुतलियाँ साकित हो गईं, जिस्म बेजान हो गया। मौत का सौदागर खुद अपने हाथों अपने अंजाम को पहुंच चुका था। ये मेरी पहली कामयाबी थी। बेगम साहिबा के कत्ल के दो फरीक अभी बाकी थे, नवाब साहब और नरगिस। नवाब साहब उन दिनों बहुत परेशान और उलझे उलझे नजर आ रहे थे। मैं उनकी परेशानी को खूब समझता था। जाहिर है मैंने घर में खाना पीना तर्क कर रखा था और उन्हें मेरी खुराक में वो मोहलिक दवा मिलाने का मौका नहीं मिल रहा था। चूँकि उनके दिल में चोर था, इसलिए इतनी जरूरत नहीं थी कि मुझसे खाना ना खाने की वजह पूछते। मैं इस फिक्र में था कि किसी सूरत दवा की शीशी उनके कब्जे से निकाल लूँ। कंपाउंडर मर चुका था और नवाब के लिए मजीद दवा का हुसूल नामुमकिन हो गया था। इस तरह ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता, बल्कि मैं नवाब साहब का फार्मूला उन्हीं पर आजमा सकता था। नरगिस बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने हालात पर गौर किया और उसकी कैफियत का जायज़ा लिया तो जल्द पता चल गया कि उसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी था कि मैं उसका एतमाद हासिल करूँ। चुनाचे उसकी पेशरफ्त के जवाब में मैंने भी सरगर्मी का मुजाहरा किया और अजनबियत रफ्ता रफ्ता टूटने लगी। बहरनौ मुझे नरगिस से ज़्यादा नवाब साहब की फ़िक्र थी। मैं पहले उन्हीं से निमटना चाहता था और किसी मुनासिब मौके की तलाश में था। एक रात में 1 बजे के करीब अपने कमरे में दाखिल हुआ। सोने से कबल दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। मैं रोज़ ही ऐसा करता था। नवाब से कुछ बैद ना था कि वो मुझे रास्ते से हटाने के लिए कोई दूसरा हरबा भी इस्तेमाल कर सकता था। अजीब सूरत हाल थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए शिकार भी थे और शिकारी भी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सोया होऊंगा कि अचानक मेरी आँख खुल गई। उस वक्त मेरी नज़रों के सामने बड़ा दहशतनाक मंजर था। मेरे सर पर मौत खड़ी थी और मैं बेबसी के आलम में बिस्तर पर पड़ा था। वो एक लंबा तड़ंगा पहलवान नुमा शख्स था। उसने ढाटा बांध रखा था, सिर्फ आंखें चमक रही थी। उसके दाएं हाथ में एक आबदार खंजर था। वो खंजर तोले इस तरह मेरे सर पर सवार था कि उसकी नोक किसी भी वक्त मेरे दिल में पेवस्त हो सकती थी। मुझे हैरत इस बात पर थी कि वो वार क्यों नहीं कर रहा, खड़ा सोच कर रहा है। मौत का खौफ कतरे कम हुआ तो मैंने जुर्रत करके कहा, कौन हो तुम? आराम से पड़ा रह जवान, मुझे पहचानने दे। क्या पहचानना चाहते हो? ओए बकवास ना कर यार, ये बता तेरा नाम क्या है? सिकंदर नाम है मेरा। कोई सच? तू वाकई सिकंदर है? हाँ, इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है? वही यतीम खाने वाला सिकंदर?
मगर तुम कौन हो, मुझे कैसे जानते हो? ओए, मैं तुझे भूल सकता हूँ, अपने यार को? तू तो मेरी तरह जवान हो गया, मगर मैंने पहली नज़र में पहचान लिया कि ये अपना यार सिकंदर है। ओ कमाल ही हो गया यार, मैं अपने यार को कत्ल करने लगा था। धत तेरे की। मगर तुम हो कौन? मुझे कत्ल क्यों करना चाहते थे? मैंने उठते हुए कहा। मेरे उठने पर वो कतन मोतरस ना हुआ, बल्कि खंजर पतलून की पेटी में डस लिया और मेरे करीब बिस्तर पर बैठता हुआ बोला, यार अल्लाह की बड़ी करम नवाजी हो गई, वरना तू तो गया था जान से। मैं सिर्फ एक ही वार करने का आदी हूँ और उसी में बंदे को आर पार कर देता हूँ। उसने अपने चेहरे पर लिपटा हुआ कपड़ा हटा दिया और मजीद बोला, ओए, मैंने तो पहचान लिया अपने यार को, अब देखता हूँ तू भी मुझे पहचानता है या भूल गया। ले पहचान। उसने अपना चेहरा मेरे इतने करीब कर दिया कि उसकी पली हुई घनी मूछों के बाल मेरी आंखों और नाक के नथनों में घुसने लगे। मैंने हाथ से उसका सर जरा पीछे किया और गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी महसूस हुई, मगर याद नहीं आ रहा था कि उसे कब और कहाँ देखा है, और ये कि मेरे उससे किस नौयत के ताल्लुकात रहे हैं। ओए, नहीं पहचाना तू मुझे? बड़ा बेमुरव्वत निकला यार, बचपन के साथी को भूल गया अपने। ओ, मैं दावर हूँ, दावर, यतीम खाने वाला यार। अब भी पहचाना कि नहीं? अरे, ये तुम हो? मैं चौंका। उसकी शक्ल कुछ ज्यादा ही बदल गई थी। शेर जैसा चेहरा, मोटी गर्दन, लंबी लंबी घनी मूछें और जिसामत में देव का देव। वाकई तुम तो बहुत बदल गए हो। वो यतीम खाने वाले दावर तो हरगिज नहीं लगते। मगर तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते थे? ये चक्कर क्या है? ओ यार, मुझे क्या जरूरत पड़ी अपने यार को कत्ल करने की? वो नवाब का बच्चा तुझे मरवाना चाहता है। उसने तेरे कत्ल के पूरे 10,000 रुपए दिए हैं। मैं पहले ही समझ गया था कि ये नवाब साहब की हरकत हो सकती है। मगर तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? मुझसे कोई भी ताल्लुक कायम कर सकता है यार। मैं बदमाश बन गया हूँ। शहर के बड़े बड़े बदमाश मेरे नाम से कांपते हैं। खास तौर पर बड़े लोगों के काम करता हूँ। ये नवाब भी तेरा झटका कराना चाहता था, पर तेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने तुझे पहचान लिया, वरना पैसा क्या है? 10,000 रुपया मैं अपने यार के खून से अपने हाथ रंगता। छी छी। मुझे कत्ल ना करने की सूरत में 10,000 वापस कर दोगे क्या? जरूर। माया को ठुकराना आधा कुफरान है। हाँ, अगर तू कहे तो नवाब की दी हुई रकम के एवज उसी का झटका कर दूं। वो तेरा असली दुश्मन मालूम होता है। तुम तकलीफ मत करो, मैं खुद उससे निपटूंगा। दुश्मन को अपने हाथ से मारने में जो मजा है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। वो तो ठीक है, पर यह किस्सा क्या है? बड़े ठाट है तेरे तो। और वो नवाब तेरा दुश्मन क्यों बना है? मैंने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम वाकयात बयान कर दिए। वो बड़े गौर से सुनता रहा। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो वो पेटी से खंजर निकाल कर बोला, बोल, क्या बोलता है? लगा दो ठिकाने तेरे नवाब को। नवाब की गुद्दी मैं जब चाहूँ दबा सकता हूँ, लेकिन मुझे एक ख़ास वक्त का इंतज़ार है। अलावाजी, मैं नवाब की हलाकत को कुदरती रंग देना चाहता हूँ। कत्ल के मुकदमे वगैरह में फंसना नहीं चाहता। मर्जी है तेरी, अब मैं चलता हूँ। कहीं ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। यार के किसी काम आए ना तो ये बड़ी खुशी की बात होगी मेरे लिए। ज़रा ठहरो, तुम अंदर किस तरह दाखिल हुए जबकि दरवाजे और खिड़कियाँ तो बंद हैं? रहा ना बुद्धू का बुद्धू। मैं तेरे आने से पहले कमरे में मौजूद था। इसकी एक चाबी मेरे पास भी है जो नवाब ने मुझे दी थी। अब तू ही रख इसे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने चाबी उसके हाथ से लेकर कहा, तुम बदमाश क्यों बन गए दावर? इस तरह तुमने अपनी ज़िंदगी पर जुल्म नहीं किया। आखिर तुमने मैट्रिक पास कर लिया था। अपना मुस्तकबिल तुम बेहतर बना सकते थे। बदमाशी भी एक पेशा है बच्चों, यानी प्रोफेशन। जैसे वकील, डॉक्टर या हज्जाम वगैरह। जिस तरह लोगों को वकीलों और डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है ना, इसी तरह बदमाशों की खिदमत भी दरकार होती हैं। कोई किसी को कत्ल करना चाहता है तो कोई अगवा कराने का ख्वाहिशमंद है। बहरहाल, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। तुम नवाब की ज़रूरत है और नवाब अब तुम्हारी ज़रूरत बन गया है। ये कहकर वो अल्लाह हाफिज़ कहता हुआ कमरे से निकल गया। मैं दावर की दी हुई चाबी को घूर रहा था। सुबह मैं अपने कमरे से निकला तो नवाब साहब को बाहर टहलता हुआ पाया। वो मुझे देखकर चौंक पड़े, जैसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। और यकीन आता भी किस तरह। उन्होंने 10,000 रुपयों में मेरी ज़िंदगी का सौदा किया था और बिस्तर पर मेरी लाश पाए जाने के मुतवक्को थे। मुझे जिंदा देखकर उन्हें यकीनन हैरत होनी चाहिए थी। मैंने करीब जाकर कहा, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? हाँ, दरअसल रात मैंने राहदारी में आहट की आवाज़ें सुनी थी। शायद कोई चोर था। जी हाँ, वो चोर ही था। मेरे कमरे में दाखिल होना चाहता था। फिर मैं उस वक्त जाग रहा था। वो खिड़की से झांक कर भाग गया। ओह। नवाब साहब ने इस तरह कहा जैसे बात की तह तक पहुंच गए हों। उनके चेहरे पर नमूदार होने वाले गुस्से और मायूसी के आसार मैंने साफ महसूस कर लिए थे।
وہ کچھ دیر تک میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر دیوان خانے کی طرف چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں سوچنے لگا، نواب کا قصہ جلد از جلد پاک کر دینا چاہیے۔ دشمن کو زیادہ عرصے تک آزاد چھوڑنا دانش مندی نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے پہلے انہی کا وار کارگر ہو جائے اور میں ان کے قتل کی حسرت لیے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اس رات طبیعت بوجھل تھی۔ میں جلدی شہر چلا گیا۔ اگرچہ میں نے 1 بجے سے پہلے سونے کی عادت نہیں تھی بنائی تھی، لیکن طبیعت خراب ہونے کے باوجود مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ میں کئی گھنٹے بے خبر سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو دروازے پر دستک کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں سوچنے لگا، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نواب نے کرائے کے کچھ اور گنڈے میرے قتل پہ مامور کر دیے ہوں۔ دستک کی آواز پھر آئی، جو بہت ہلکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ایک انگلی سے بہت آہستہ آہستہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ میں سوچنے لگا، کھولوں یا نہ کھولوں؟ دوسرے لمحے مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آیا۔ ریوالور میرے سراہنے موجود تھا۔ اس کے چیمبر میں پوری 6 گولیاں تھیں۔ میں ریوالور لے کر اٹھا اور دھڑکے سے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ نرگس کھڑی تھی۔ بلا شبہ وہ حسین ترین عورت تھی، اتنی حسین کہ بادشاہوں کے سر اس کے قدموں میں جھک جائیں۔ میں نے سوچا، نواب اس پر یوں ہی فریفتہ نہیں ہو گیا۔ اس میں بے پناہ رعنائیاں ہیں اور وہ ایک مرد کی کمزوری بن سکتی ہے۔ تم اس وقت؟ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر کے بولی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کچھ دیر تم سے باتیں کر لوں۔ زہ نصیب۔ میں نے ہٹ کر راستہ چھوڑا۔ کیا نواب صاحب کمرے میں موجود نہیں ہیں؟ نواب کا نام سن کر اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آنکھوں سے نفرت اور بیزاری جھلکنے لگی۔ تاہم جلدی اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، نواب صاحب آج رات دیوان خانے میں رہیں گے۔ شطرنج کی بازی جمی ہوئی ہے، بڑے بڑے شاطر آئے ہوئے ہیں۔ کمرے میں کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی۔ شاید ہم دونوں ہی گفتگو کے لیے کوئی موضوع تلاش کر رہے تھے۔ دراصل یہ پہلا اتفاق تھا کہ نرگس میرے اتنا قریب تھی۔ وہ پہلی مرتبہ میرے کمرے میں آئی تھی، بھرپور انداز میں بجلیاں گراتی ہوئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بیگم صاحبہ کہ میں نے شروع میں آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کی۔ میں نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں نے بھی تمہاری نسبت کچھ اچھا نہیں سوچا تھا، اس لیے حساب برابر ہو گیا۔ اور سنو، مجھے نرگس کہو، بیگم صاحبہ نہیں، ہم دوست ہیں۔ اگر دوستی کی بات ہے تو اس حوالے سے تمہیں مبارکباد دیتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ نواب صاحب جیسی عظیم شخصیت کی شریک حیات ہونا تمہارے لیے بڑے فخر و انبساط اور خوش بختی کی بات ہے۔ خوش بختی؟ انسان کے لیے پیسے سب کچھ نہیں ہوتا، اس کی اپنی خواہشات بھی ہوتی ہیں، امنگیں اور ولولے ہوتے ہیں۔ عورت ٹھوس اور مضبوط بازوؤں کا حصار چاہتی ہے۔ پلپلے اور ہٹی چھوڑے بازوؤں کا حلقہ کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے، اسے کوئی بھی توڑ سکتا ہے۔ یہ عورت خود توڑ ڈالتی ہے۔ تم نواب صاحب کے ساتھ خوش نہیں ہو کیا؟ مجھ جیسی نوجوان لڑکی ایک کفن پوش بڈھے کے ساتھ بھلا خوش رہ سکتی ہے جو میرے دادا کی عمر کا ہو، جس کے 32 کے 32 دانت مصنوعی ہوں، بھویں اور پلکیں تک سفید ہو چکی ہوں، جسم ڈھلک کر گائے کا گوبر بن گیا ہو؟ اس کی اصطلاحیں بڑی مضبوط تھی۔ میں نے پوچھا، اگر یہی بات ہے تو تم نے ان سے شادی کیوں کی تھی؟ اپنی مرضی سے نہیں کی تھی میں نے، زبردستی کی گئی تھی تمہارے ساتھ۔ زبردستی ہی سمجھ لو، گویا نواب صاحب نے تمہیں مجبور کیا تھا۔ نہیں، یہ سب میری خالہ کا کیا دھرا ہے۔ اس نے مجھے نواب صاحب سے متعارف کرایا، ربط ضبط بڑھانے کی ترغیب دی۔ یہ ضرور ہے کہ اپنی خاندانی روش سے ہٹ کر میں پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گرتی ہوئی دیوار کے نیچے دبا دی جاؤں۔ تمہاری خالہ نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ دیوار گرنے کے بعد لاکھوں کی جائیداد کی مالک بن جاؤ گی، اور یہ تو تم جانتی ہو کہ وہ دیوار کتنی بوسیدہ ہے، بہت جلد گر جائے گی۔ غلط سمجھ رہے ہو تم، مجھے دولت کی حوث نہیں ہے، میں تو شادی کر کے پچھتانی ہوں۔ تم عورت کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے، نہ اس کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہو جو مجھ پر گزرتی ہے۔ احساس محرومی نے میرے جذبات و احساسات کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ تم میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچ رہے ہوگے۔ میں نے بلا شبہ بے شرمی و بے باکی کی باتیں کی ہیں، لیکن اپنی ضرورتوں کو بیان کرنا اور اپنے حقوق کا احساس دلانا ہر انسان کا پیدائشی حق ہے۔ مجھ پر جو گزرتی ہے میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز بڑی جذبات انگیز ہو گئی تھی اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے۔ اس کی نظروں میں ایک التجا تھی، ایک پیغام تھا۔ آج مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ سکا تھا یا انجان بن گیا تھا۔ بہرعنوان میں ٹھوس بیٹھا اسے خالی خالی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ نیم دراز تھی، میری سرد مہری پر تل ملا کر اٹھ بیٹھی اور سختی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے اس بے باکی کی توقع نہیں تھی۔
وہ اٹلا کر بولی، میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ کس حیثیت سے؟ ایک عورت کی حیثیت سے، اور کس حیثیت سے؟ اگرچہ تعریف کا حق نواب صاحب کو پہنچتا ہے، تاہم میں یہ ضرور کہوں گا، تم حسین تر ہو، شعلہ ہو، شگفتگی ہو، اور گلشن کائنات کا سب سے معطر پھول ہو۔ وہ میرے اور قریب آ گئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو؟ مجھ سے؟ ہاں۔ تمہارے کسی فعل کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تمہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ لگاؤ؟ مگر تم تو نواب صاحب کی بیوی ہو۔ وہ رشتہ برقرار رہے گا، ہم آپس میں دوستوں کی طرح ملیں گے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ مجھے پیش قدمی کی ضرورت تھی۔ مچھلی خود کانٹے کی طرف بڑھ رہی تھی تو ڈور کو حرکت دینا بیکار ہے، اور پھر میں انجانے راستوں پر گامزن ہو گیا۔ زندگی کا وہ پہلا تجربہ بڑا عجیب اور تہلکہ خیز تھا۔ آگ کے سمندر میں میں خود کو فراموش کر بیٹھا تھا، مدہوش ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں نرگس کب میرے کمرے سے چلی گئی۔ صبح اٹھا تو 9 بج رہے تھے۔ ذہن کے دریچے کھلتے ہی تصورات کے ہجوم نے الغار کر دی۔ میں بہت سی دنیا دیکھ چکا تھا، بلکہ پوری کائنات دیکھ لی تھی، حقیقتوں سے روشناس ہو گیا تھا۔ نرگس کی عنایتیں اور محبتیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ میں بھی بلا جھجک اس کی طرف بڑھ گیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ترغیب تھی یا خواہش، بہرحال میں اس کا گرویدہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی مجھ پر فدا تھی۔ تلوار سے تلوار ٹکراتی ہے تو جھنکار پیدا ہوتی ہے، اور اس جھنکار کی موسیقی ہم دونوں کو اپنی لہروں پر بہا لے گئی۔ دراصل نرگس عورت نہیں، ایک سنہرا جال تھی۔ اب نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ جال پھینکا تھا یا میں خود اس میں پھنس گیا تھا۔ بہرکیف وہ میری زندگی میں پہلی ہستی تھی جس نے مجھے عورت کی محبت اور ضرورت کا احساس دلایا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایسی خصوصیات موجود تھیں جو کسی شخص کو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہیں۔ سو میں بھی اس کی زلف گراگیر کا اسیر ہو گیا اور اس کے حسن و شباب کی رعنائیوں میں گم ہو گیا۔ عورت کا چکر بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ اس میں بندہ پڑھ کر اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے، عقل چکرا جاتی ہے۔ مگر نرگس کے معاملے میں ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے۔ اس کے تعلق میں خلوص اور بے غرضی کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں لاشعوری طور پر اس کے قریب ہوتا گیا۔ میں اس کی ذات میں ایسا گم ہوا کہ اصل مقصد سے ہٹ گیا۔ اپنے دشمن اور بیگم صاحبہ کے قاتل سے انتقام لینے کا خیال دھیرے دھیرے پست ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں نرگس کے کمرے میں تھا کہ اچانک نواب صاحب آ گئے۔ اگرچہ ان کا سلوک میرے ساتھ انتہائی مشفقانہ تھا، جو سراسر منافقت پر مبنی تھا، مگر اس وقت مجھے اپنی بیوی کے کمرے میں دیکھ کر ان کے چہرے پر سخت ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میں فوراً ہی باہر نکل آیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا، لیکن کچھ سوچ کر میں پلٹا اور روشن دان کے ذریعے نرگس کے کمرے میں جھانکنے لگا۔ نواب صاحب بہت مشتعل معلوم ہوتے تھے اور سخت لہجے میں کہہ رہے تھے، یہ سکندر تمہارے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ یوں ہی، ہم لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک گھر کے فرد ہیں، ایک دوسرے سے ملنا کوئی معیوب بات تو نہیں ہے۔ لیکن میں اسے معیوب سمجھتا ہوں۔ وہ اس گھر کا فرد ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے غیر ہے، اس لیے تمہارا اس سے زیادہ مل جول مجھے پسند نہیں ہے۔ نرگس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، آپ نے میری محبت کا اچھا صلہ دیا ہے کہ مجھے بے وفا سمجھ رہے ہیں، شک کا اظہار کر رہے ہیں مجھ پر۔ شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ نواب نے اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر نرم لہجہ اختیار کر لیا۔ دراصل وہ خطرناک آدمی ہے، اس سے کچھ بعید نہیں ہے۔ ہوگا خطرناک، میں ایسے لوگوں سے نمٹنا خوب جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نواب کی جھریوں بھری گردن میں اپنی سڈول باہیں ڈالتے ہوئے کہا، سرتاج، میرے بارے میں آپ اپنے دل میں شک و شبہات کو جگہ نہ دیں۔ میں ایک باوفا اور باعصمت لڑکی ہوں، جسے اپنا دل دے دیا اس کے لیے وقف ہو گئی۔ کوئی دوسرا میری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ جس روز آپ سے بے وفائی کا خیال دل میں آیا نا، وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ سچ؟ نواب کا بوڑھا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تم جیسی محبت کرنے والی بیوی مجھے ملی۔ خدا جانے نواب اور کیا کیا بکواس کرتا رہا۔ میں بور ہو کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہلو، سکندر ہیئر۔ السلام علیکم، میں بیرسٹر سرفراز بول رہا ہوں۔ اوہ، وکیل صاحب، فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ بھائی، جائیداد کے کاغذات مکمل ہو گئے سارے، کل کسی وقت آ جائیے اور کاغذات وصول کر لیجیے۔ بہت بہتر، کل صبح حاضر ہو جاؤں گا۔ ریسیور رکھ کر میں نرگس کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنی ڈھٹائی سے اس نے نواب کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ جوتوں سمیت اس کی آنکھوں میں گھس گئی تھی اور اپنی
جھوٹی محبت کا ایسا یقین دلایا تھا کہ وہ احمق اس کی بات کو حدیث سمجھ بیٹھا تھا۔ اس وقت اچانک میرے دل میں خیال ہے کہ کہیں نرگس میرے ساتھ بھی تو فراڈ نہیں کری اور ایک تیر سے دو شکار کا منصوبہ باندھ رہی ہوں۔ میں سوچنے لگا یہ عورت ذات کتنی عیار ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی کس بات کا بھروسہ کیا جائے اور کس کو ناقابل اعتبار سمجھا جائے۔ ادھر نواب صاحب کی خاموشی بھی معنی خیز تھی۔ 15 دن ہو گئے تھے اور اس کی جانب سے کوئی مشفقانہ کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ ایسی بات بھی نہیں تھی کہ اس کمینہ خصلت انسان نے مجھے نظر انداز کر دیا ہو اور میری حیثیت کو قبول کر لیا ہو۔ وہ اول درجے کا یار تھا اور اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ شام کے وقت میں اکثر و بیشتر حویلی کے پائے باغ میں ٹہلا کرتا اور اگر نواب موجود نہیں ہوتا تو نرگس بھی میرے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اس روز میں تنہا چہل قدمی کرا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل گیا تو میں اپنے کمرے کی طرف چلا۔ ابھی میں کچھ دور ہی تھا کہ گیراج کے دروازے پر ایک شخص کو مشکوک حالت میں کھڑا ہوا پایا۔ وہ چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے وہ بیرونی گیٹ کی طرف بھاگا اور سڑک پر پہنچ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں تیزی سے گیراج کی طرف بڑھا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور قفل نیچے فرش پر گرا تھا جس میں ڈپلیکیٹ چابی لگی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی چور ہوگا۔ ایسے لوگ اکثر گیراج کا دروازہ توڑ کر ویل کا کاربونیٹر یا بیٹری وغیرہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ میں گیراج کے اندر داخل ہوا۔ میں نے بونٹ اٹھا کر انجن کا جائزہ لیا، بیٹری وغیرہ چیک کی، مگر چور کو شاید موقع نہیں ملا تھا۔ کار بالکل صحیح حالت میں تھی۔ میں نے گیراج کا تالا تبدیل کر دیا اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ صبح مجھے وکیل صاحب سے ملنا تھا۔ میں نے گیراج سے گاڑی نکالی اور ان کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں فاسٹ ڈرائیونگ کا عادی ہوں۔ شہر کی چکنی سڑکوں پر میری کار کے ویل بہت تیزی سے گھوم رہے تھے۔ صبح کے وقت کاروں کی ریل پیل تھی۔ کچھ دیر بعد میں اس ہجوم سے نکل کر ایک ذیلی سڑک پر مڑ گیا جہاں ٹریفک نسبتاً کم تھی۔ وہ یک طرفہ روڈ تھا اور خاصا کشادہ تھا۔ دفتن ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور میری کار دائیں جانب جھک کر زمین پر رگڑنے لگی۔ میں خود بھی دائیں طرف جھک گیا اور فوری طور پر مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ کار سڑک پر رگڑتی ہوئی ٹریفک پوسٹ کے چبوترے سے ٹکرا کر رک گئی۔ اسی لمحے میری نظر دائیں جانب گئی۔ دونوں ویل ایک دوسرے کے پیچھے گردش کرتے ہوئے ٹریفک پوسٹ کے چبوترے سے آگے نکل گئے تھے۔ حادثہ ہوتی بہت سے لوگ میری طرف دوڑے اور مجھے اسٹیئرنگ سیٹ سے باہر کھینچ لیا۔ ہرچند کہ مجھے شدید چوٹیں نہیں آئی تھیں تاہم مجھے اسی وقت اسپتال پہنچا دیا گیا۔ میں نے وہیں سے ایشین موٹر ورکشاپ فون کیا جہاں سے ہمیشہ میری کار سروس ہوتی تھی۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فلاں جگہ سے گاڑی اٹھا کے لے جائیں۔ نواب اور نرگس کو حادثے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً اسپتال پہنچ گئے۔ نرگس واقعی افسردہ تھی۔ نواب بھی بہت ہمدردی جتا رہا تھا اور اس کی ہمدردی میں چھپی ہوئی مکاری میں صاف محسوس کر رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے انتہائی مشفقانہ انداز میں کہہ رہا تھا، کیسے ہوا یہ ایکسیڈنٹ؟ خدا نہ خواستہ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ جی نہیں، ضربات شدید نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ کل اسپتال سے چھٹی ہو جائے گی میری۔ شکر ہے اللہ کا کہ زیادہ چوٹ نہیں آئی، پر تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حادثہ ہوا کیسے؟ نرگس نے کہا، میں خود حیران ہوں، دائیں سائڈ کے اگلے پچھلے دونوں ویل نکل گئے تھے۔ شکر ہے کہ اللہ نے جان بچا دی، روانگی سے پہلے گاڑی کو اچھی طرح چیک کر لینا چاہیے، شاید تم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ نواب کے ہمدردانہ لہجے میں حقیقت کا شائبہ تک نہ تھا۔ جی ہاں، جلدی میں صرف پیٹرول ہی چیک کر سکا تھا۔ نواب اور نرگس رخصت ہو گئے تو میں ایک بار پھر ایکسیڈنٹ کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگا مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حادثہ کیسے ہو گیا۔ دوسرے دن مجھے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ گھر جانے کے بجائے میں سیدھا ورکشاپ پہنچا۔ میری کار ٹھیک ہو چکی تھی۔ ورکشاپ کا مالک مجھے دیکھتے ہی بولا، جناب آپ کی کسی سے دشمنی تو نہیں ہے؟ دوست اور دشمن تو ہر انسان کے ہوتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ آپ کی بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ 100% یقین ہے، بغیر ایسا کیے یک دم دو ویل کسی بھی صورت میں نہیں نکل سکتے۔ میری نظروں کے سامنے گزشتہ شام کا منظر جب میں نے گیراج کے دروازے پر ایک مشکوک آدمی کو کھڑا ہوا دیکھا تھا اور گیراج کا دروازہ مجھے کھلا ہوا ملا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی تمام حقیقت میرے سامنے واضح ہو گئی اور اس امر میں کوئی شبہ نہ رہا کہ پہیوں کے بولٹ اسی نے لوز کیے تھے اور وہ یقیناً نواب کا گرگا ہوگا۔ مجھے ٹھکانے لگانے کی نواب کی یہ تیسری کوشش تھی اور وہ بھی ناکام ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا حالات بہت نازک موڑ اختیار کر چکے ہیں، اب مجھے سرگرم عمل ہو جانا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ نواب کا چوتھا حملہ ناکام نہ ہو اور اس سے انتقام لینے کے بجائے میں خود اس کے انتقام کا نشانہ بن جاؤں۔ اگلے روز میں پھر وکیل صاحب سے ملاقات کے لیے چل دیا، لیکن اس دن نٹ بولٹ سمیت پوری گاڑی کو میں نے اچھی طرح چیک کیا۔ مجھے اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ گاڑی کے کسی پوشیدہ حصے میں ٹائم بم وغیرہ نہ رکھ دیا گیا ہو، مگر کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی۔
میں وکیل کے دفتر پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ نرگس اس کے آفس سے نکل رہی ہے۔ میں فوراً آڑ میں ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس کا یہاں کیا کام ہو سکتا ہے۔ میں وکیل کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے پرتپا خیر مقدم کیا۔ بلا شبہ وہ مہر و مروت کا پیکر تھا۔ ایسا مخلص اور ملنسار انسان میری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خلوص، سچائی اور انسان دوستی کی جھلک واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ میری کلائی پر بندھی پٹی دیکھ کر وہ بولنے لگے، خیر تو ہے، یہ چوٹ کیسے لگ گئی؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بس اللہ کی مہربانی تھی جو بچ گیا۔ میں نے انہیں حادثے کی پوری تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ وکیل صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر بعد وہ بولے، سنو سکندر، میرے خیال میں آپ کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ آپ کا شبہ کس پر ہے؟ آپ کی بات معلوم نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ آپ مجھے اپنا رازداں تصور کیجیے، میری طرف سے آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے اپنے علم و تجربے کی بنیاد پر میں آپ کو کوئی بہتر مشورہ دے سکوں۔ وکیل صاحب بلا شبہ ایسے انسان تھے کہ ان پر کامل بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ انہیں صورتحال سے آگاہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یقیناً مجھے کوئی مفید مشورہ ہی دیں گے۔ نواب صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نواب صاحب؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائے، پھر محتاط لہجے میں بولے، وہ قابل اعتماد انسان نہیں ہے، اور یہ بات دبے لفظوں میں پہلی ہی ملاقات میں آپ کو بتا دی تھی، اور یہ فطری بات ہے کہ آپ کی آدھی جائیداد کا مالک بن جانے کے بعد انہیں آپ کا دشمن ہو جانا چاہیے۔ ظاہر ہے بیگم صاحبہ کا شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ خود کو تمام جائیداد کا مالک تصور کر رہے ہوں گے۔ ان حالات میں آپ کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنی حفاظت میں کر رہا ہوں، اور جہاں تک موت و زندگی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بے شک اس کی مرضی کے بغیر تو ذرہ تک حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ نرگس یہاں کیوں آئی تھی؟ کون نرگس؟ نواب صاحب کی نئی اور نوجوان بیگم۔ اوہ، وہ خاتون ابھی یہاں سے گئی ہیں۔ در حقیقت مجھے ان کا کردار بھی مشکوک معلوم ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ وہی دولت کا چکر۔ وکیل صاحب کسی قدر ناگواری سے بولے، وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ بیگم صاحبہ کی جائیداد کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ میرا پیشہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ راز کی باتیں کسی کو نہیں بتائی جا سکتی، ورنہ لوگ وکیلوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے۔ وکیل صاحب نے میز کی دراز کھولی اور جائیداد سے متعلق بہت سی دستاویزات میری طرف بڑھا دی، پھر چند کاغذات پر میرے دستخط کرائے اور کہنے لگے، مسٹر سکندر، یہ کاغذات بہت قیمتی اور زبردست اہمیت کے حامل ہیں۔ جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے، ان کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے، شدید اندیشہ۔ اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ ان دستاویزات کو کسی بینک لاکر میں محفوظ کرا دیجیے۔ شکریہ جناب، کیا آپ کو میرے مفادات کا اتنا خیال ہے؟ میں آپ کے مشورے پر ضرور عمل کروں گا۔ کاغذات جیب میں رکھ کر میں اٹھ کھڑا ہوا، ایک بار پھر ان کی ہمدردی اور تعاون کا شکریہ ادا کیا اور پرزور انداز میں مصافحہ کر کے دفتر سے باہر نکل آیا۔ بینک کے اوقات چونکہ ختم ہو چکے تھے، اس لیے فوری طور پر لاکر حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ایک بریف کیس خریدا اور کاغذات رکھ کر اسے مقفل کر دیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ نرگس جو مجھ پر اتنی مہربان ہے، میرے بغیر اسے ایک پل چین نہیں پڑتا، اور وہ مجھ سے بے پناہ محبت کی دعوے دار ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نواب کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کر رہی ہو؟ بہرنو کسی واضح ثبوت کی موجودگی کے بغیر نرگس پر شک کرنا زیادتی کی بات تھی۔ میں نے جب بھی اس پر غور کیا تھا، اس کی محبت اور قربت میں خلوص اور اپنائیت کی جھلک نظر آئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے میں خود اس کی طرف کھنچتا چلا گیا تھا۔ اس لیے قبل از وقت اس پر شک کرنا مناسب نہیں تھا۔ تاہم یہ بات میرے دل میں ابھی تک کھٹک رہی تھی کہ وہ وکیل کے دفتر کیوں گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت نرگس بھی آ گئی۔ میرے ہاتھ میں بریف کیس دیکھ کر بولی، اوہ، بڑا خوبصورت بریف کیس خریدا ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ کاغذات ہیں۔ کیسے کاغذات؟ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کاغذات بہت اہمیت کے حامل ہیں؟ نہیں، ایسے کوئی خاص بھی نہیں ہے۔ اب تم کیسے ہو؟ تازہ ضربات ہیں، 2-3 دن تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ ایسی شدید چوٹیں بھی نہیں ہیں کہ بستر پر پڑا رہوں۔ اور آج دن بھر غائب بھی رہے ہو، کسی اور سے تو دل نہیں لگا لیا؟ تمہارا حسن کسی اور کی طرف متوجہ کب ہونے دیتا ہے؟ واقعی تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو؟ جی محبت کرتے ہو؟ تمہیں شک ہے؟ مرد بڑے بے وفا ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کس وقت کسی دوسری جانب پھسل جائیں۔ عورتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عورتیں باوفا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ تمہیں شک ہے میری محبت پر؟ مرد بڑے بے وفا ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کس وقت دوسری جانب پھسل جائیں۔
عورتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عورتیں باوفا ہوتی ہیں، مرد سے کبھی دغا نہیں کرتی۔ تم عورت ہو اس لیے بات کہہ رہی ہو، ورنہ عام خیال یہی ہے کہ محبوبہ بڑی بے وفا ہوتی ہیں، بیک وقت کئی عاشقوں کو اپنی زلفوں کے جال میں پھانس کر رکھتی ہیں اور ہر ایک کو یہی یقین دلاتی ہیں کہ صرف اسی سے محبت کرتی ہیں، کسی دوسرے مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ بہت دلچسپ باتیں کر لیتے ہو۔ عورتوں کے بارے میں تمہارے خیالات اچھے معلوم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ نواب صاحب دلچسپ گفتگو نہیں کرتے؟ کس بڈھے کی بات کرتی؟ اس کی زبان سے تو کفن اور قبر کی باتیں کچھ اچھی لگتی ہیں۔ بڑی نفرت ہے تمہیں ان سے۔ نفرت؟ تم ابھی اس مرحلے سے گزرے نہیں ہو۔ ہاں، اگر کسی 80 برس کی سر ہلاتی ہوئی بڑھیا سے تمہیں عشق لڑانے پر مجبور کیا جائے نا تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ چند برسوں میں مر جائے گا، اس کے بعد تو عیش ہی عیش ہے۔ میری بلا سے وہ آج اور ابھی مر جائے، اس کا وجود اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ تم آسانی سے اس کا گلا گھونٹ سکتی ہو، بیچارے میں دم وم تو ہے نہیں، وہ تمہارے صحت مند ہاتھوں کے دباؤ سے چند جھٹکوں میں ہی دم توڑ دے گا۔ نہ بابا نہ، کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، میں کسی کو قتل نہیں کر سکتی۔ ڈر گئی بزدل کہیں کی۔ خیر یہ بتاؤ، نواب اس وقت ہے کہاں؟ باہر گیا ہوا ہے کہیں۔ تبھی اتنے اطمینان سے تم میرے کمرے میں موجود ہو۔ دفعتاً دروازے کا پردہ ہلا اور نواب صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہم دونوں سناٹے میں آ گئے۔ وہ خوخار نظروں سے ہم دونوں کو گھور رہے تھے۔ ان کے چہرے پر غیظ و غضب کے بے پناہ آثار تھے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ پہلے میں نے ان کی دولت پر قبضہ جما لیا تھا اور اب ان کی نوجوان بیوی کو ہتھیانے کی فکر میں تھا۔ نواب کو دیکھ کر نرگس مجھ سے فوراً الگ ہو گئی۔ وہ کمرے میں رکی نہیں بلکہ اسی وقت باہر نکل گئی۔ نواب نے ایک نظر گھور کر مجھے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں، اور نرگس کے پیچھے وہ بھی فوراً کمرے سے نکل گیا۔ میرے لیے صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی تھی۔ نواب کی آنکھوں سے انتقام کی چنگاریاں نکلتی صاف محسوس ہوئی تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو اپنی بیوی کو میرے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر میری تکہ بوٹی کر ڈالتا۔